परफॉर्मेंस ऐड ऑन कर रही है, बाकी कर रहे हैं, उसको छोड़ें सर, अभी तो पॉलिटिक्स की बात हो रही है। लेकिन भाईजान बुनियादी तौर पे ये है कि ये गुड का बैड का पे खुदा आज लिख लीजिएगा। भट्टी साहब ने भी कहा है, आपने भी है, दिलीप कुमार हमारे मीडिया के दिलीप कुमार भी हैं, ये भी सुन रहे हैं। इनके आपके सारों के एक्सपीरियंस, आपकी जो शिकायत थी वो पूरी हो गई। आपके सारों के एक्सपीरियंस, उन्होंने मुझे गाड़ी की चाबी गिफ्ट कर दी है साथ ही, तो इसलिए मैं कहना पड़ा मुझे गुड दिलीप कुमार कपड़े भी तो कॉस्ट बढ़ी है तारीफ करने की। बुनियादी आज लिख लीजिएगा, ये गुड का बैड का, गद्दी घर में इक्तदार घर में सारा कुछ घर में। हम इस पार्टी से बात कर लो खुदा के लिए, इस पार्टी से बात कर लो। वेलकम बैक नज़र। मुस्लिम लीग नून, आज मरियम नवाज शरीफ साहब का एक और बयान आया। आरिफ भट्टी साहब, ये फाज साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक नुक्ता उठाया। ये बात बड़े अरसे से हो रही है, तो 2016-17 में जिस वक्त मियां साहब नायल हुए थे उस वक्त से शुरू थी, लेकिन आपको लगता नहीं कि कोई भी फैसला मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई भी चीज ट्रिगर कर सकता है, एक स्पार्क बन सकता है, जैसे इंटरनल लड़ाई है, जिस तरह आपने कहा कि पार्टी सदारत का मसला है। अगर मुस्लिम लीग नून अगला इलेक्शन जीतती है तो वजीर आजम का भी बड़ा मसला बनेगा कि वो कौन बनेगा, क्या शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन सकते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कि किधर जाएंगे मामला? ये भी मैसेज आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, मरियम के होते हुए शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बन सकते। अब मैं थोड़ा सा माजी में ले जाऊंगा, क्योंकि जब हिस्ट्री होती है ना, इसे भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह जन्नत नसीब करे नवाज शरीफ साहब की वालदा शमीम बीबी, वो हयात थी तो नवाज शरीफ मरियम नवाज साहबा को प्रेसिडेंट अनाउंस करने लगे थे। शहबाज साहब पहली दफ़ा ज़िंदगी में गए जाती उमरा, मतलब जाते तो अक्सर रहते थे। उन्होंने कहा, माँ जी मैंने नवाज शरीफ साहब की, अपने वालिद साहब जितनी इज्जत की है, इन्हें कि मेरी ज़िंदगी में ये ना करें। फिर वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। अब मैं बयानिए से ज़्यादा जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, देखे अब मुस्लिम लीग नून की सदारत हमजा साहब की तरफ जाए या मोहतरम मरियम साहब की तरफ जाए, 30 साल उसके होंगे। अब ये लड़ाई उसकी है। नवाज शरीफ 70+ हो चुके हैं, 72 गालबन, शहबाज साहब 70+ हो चुके हैं। आज उनकी कमर दर्द होने के राम के साथ भी एक और वजह है, वो इस मीटिंग में नहीं गए। और वजह भी है, कमर दर्द होने के अलावा मेरी उनके डॉक्टर से, मालिश से बात हुई, अल्लाह का शुक्र है ना उन्हें फ्रैक्चर है ना मांस फटा है। मेरी गुजारिश है, ये जंग अब कहीं और चले गई है। अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत खुद हमें कहती है, यार हमें समझ नहीं आती कि हम करें क्या। एक तरफ फोन आता है कि आपने ये कल प्रोग्राम में बयानिया देना है, उनमें से 2-4 लोग आपके मुझसे ज्यादा करीब है। दूसरी तरफ वो फोन आ जाता है, आपने कल टीवी पे ये क्यों बोले। अब ये जंग सर, मैं तो आपको तो ये भी पता होगा मलिक अहमद को क्यों तर्जुमान मुकर्रर किया शहबाज शरीफ साहब ने। लो, मेरे से ज्यादा किसको पता होगा। ओ भाई, आपको पता ही नहीं मलिक अहमद इस वक्त कितना पावरफुल आदमी है। हमारे दोस्त जो आपके साथ बैठे हैं ब्राउन कपड़ों वाले, वो भी इतने पावरफुल नहीं है। मलिक अहमद की सीढ़ी से चढ़ के तो मुफाहमत का रास्ता जाता है। तो यार ये क्या गल्ला कर दे मुसाफर ना, मैनू मरवाना जे। ओ उनकी सीढ़ी से चढ़ के तो मुफाहमत का रास्ता गया है। मैं एक दफा कैंटीन जा रहा था, डिफेंस में डर के मोड़ के आ गया, मैं रिंग रोड में ही पड़ गया। मैं कहा भाई नमाज रोजा फर्ज है तो जान बचानी भी फर्ज है। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं नहीं कहूंगा कौन किसका पार्टनर है, मुझे नहीं पता। ठीक, ना मैंने जमीनों का काम किया, ना मेरे पास इतना फालतू पैसा है। मैं मजदूर आदमी हूं, तनख्वाह आती है, बच्चे पालता हूँ। ठीक बड़ी सर। भाईजान, किस ट्रक की 4 ट्रक की बत्तियां हैं ये हाउस ऑफ शरीफ में। मेरा बिलीव है अभी भी गुड का बैड का स्क्रिप्टेड चल रहा है। 4 ट्रक की बत्तियां हैं, एक है नवाज शरीफ साहब, एक है शहबाज शरीफ साहब, एक है मरियम, एक है हमजा। जो जीतेगा इक्तदार घर में, इक्तदार चाहिए, स्टेक बहुत बड़े हैं, इक्तदार चाहिए। नीचे किसी को पता नहीं है, नीचे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पार्टी को उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। शहबाज साहब वजीर आजम बने या सर, अगर शहबाज शरीफ, मेरी बात सुने, अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम बनते हैं और वो बन सकते हैं तो नवाज शरीफ साहब आमीन कहेंगे। अगर मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब तो अगले इलेक्शन में नजर ही नहीं ना आते, उनके स्टेक ही कोई नहीं, नाअहल हैं दोनों, कन्विक्टेड हैं। मुफाहमत नहीं हो सकती। नहीं। और सर ये घोड़े हैं, सर ये घोड़े हैं। प्लीज अल्लाह के नाम पे, आप इतने पढ़े लिखे, आप इतने एक्सपीरियंस लोग, इस मुल्क के मसाइल क्या हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, अपोजिशन को करना क्या चाहिए था, ये किस काम के लिए आए थे, ये किन कामों में इन्होंने हमें उलझा दिया है। हर रोज एक बयान किसको सुना रहे हैं,
یہ سناتے ہیں کسی کو, یہ کہنا نو نو سنانا سس نو, کہنا سس نو سنانا نو نو, کہنا دھی نو سنانا نو نو, یہ وہی سارا چکر چل رہا ہے خدا کے لیے. یہ گڈ کا بیڈ کا ہائی لیول پہ, نیکسٹ لیول پہ, ان کے اتنے سٹیکس ہیں, اتنے کیسز ہیں, اتنے پیسے ہیں, اتنا یہ فیڈ آؤٹ ہو جائیں گے اگلے 5 سال ان کو الیکشن اقتدار میں نہ آئے تو. ان کو اقتدار چاہیے, فیئر اینڈ فری الیکشن وہ ہوتے ہیں جن میں یہ جیتے, تو یہ ان کو اقتدار چاہیے صرف اور صرف. اس میں عمران خان کی گورننس پرفارمنس ایڈ آن کر رہی ہے, باقی کر رہے ہیں, اس کو چھوڑیں سر, ابھی تو پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے. لیکن بھائی جان بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ گڈ کپ بیڈ کپ ہے. خدا آج لکھ لیجئے گا, بھٹی صاحب نے بھی کہا ہے, آپ نے بھی ہیں, دلیپ کمار ہمارے میڈیا کے دلیپ کمار بھی ہیں, یہ بھی سن رہے ہیں, ان کے آپ کے ساروں کے ایکسپیرینس, آپ کی جو شکایت تھی وہ پوری ہو گئی. آپ کے ساروں کے ایکسپیرینس, انہوں نے مجھے گاڑی کی چابی گفٹ کر دی ہے ساتھ ہی, تو اس لیے میں کہنا پڑا مجھے گڈ دلیپ کمار کپڑے بھی تو کاسٹ بڑی ہے تعریف کرنے کی, بنیادی آج لکھ لیجئے گا, یہ گڈ کا بیڈ کا, گدی گھر میں اقتدار گھر میں سارا کچھ گھر میں. ہم اس پارٹی سے بات کر لو خدا کے لیے, اس پارٹی سے بات کر لو. دیکھیے میرے خیال ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہے وہ ایک حد تک شاید شروع میں تھا, اور کچھ اس کا عنصر ابھی بھی موجود ہو. کم از کم میرے خیال ہے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے درمیان کچھ حد تک یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی, لیکن میرا ماننا یہ کہ بات اب اس سے تھوڑی آگے چلی گئی. اگر میں اس کو سمپلیفائی کروں, گڈ کاپ بیڈ کاپ اس حد تک کہ میاں صاحب نے جب بہت سخت بیانیہ لیا تو ادھر سے ہوا کہ یار اب بات راستہ کھولو, شاید بات چیت ہو جائے, اور کیس دیکھو اصل مقصد تھا کیسز ختم کرنا, عزت دار واپسی, جو کہ میاں صاحب کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ جو بھی میرے پاس آئے گا اس میں سے ایک. میں آپ کی بات سن رہا تھا, میں آپ کی بات, آپ نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اس گناہ میں ایکسٹینشن کے گناہ میں شریک نہیں تھی. آپ کا ایک جملہ تھا کہ 10 مرتبہ دن میں بات ہوتی ہے, وہ باپ ہے وہ بیٹا ہے, ایک طرح یکجن دو کالب ہیں. انہوں نے 7 لوگوں کو بلا کے قرآن پہ حسین کو کہا قرآن لاؤ, حلف اٹھایا, کہا کہ آپ نے دینا ہے. اس وقت مریم نواز کیوں نہیں کھڑی؟ فون کی بات تھی, اس وقت کیوں کھڑی؟ جاوید لطیف کا شوکاز ہی رکوا دیتی, کہتی کہ یہ سارا گڈ کا بیڈ کا پہ خدا کے لیے. باپ بیٹی باپ بیٹا, اقتدار میں آنا اس ٹائم جماعت کے لیے ضروری ہے. یہ بات بالکل کلیئر ہے. اقتدار میں آ کے وزیر اعظم کون بنے گا, گھر میں رہے, ہاؤس آف شریف میں رہے. نہیں, ہاؤس آف شریف میں رہے. ہاؤس آف شریف میں کوئی بھی بن جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں. دیکھیں اقتدار ہاؤس آف شریف میں, پارٹی کی گدی نشینی ہاؤس آف شریف میں, بس 2 آپشن ہیں. یہ بات تو کلیئر ہے کہ جماعت نے اقتدار میں آنا ہے, اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کو پڑ جائے گا مسئلہ. لیکن دوسرا ایک ڈیبیٹ جو میرے خیال میں بڑی خاموشی سے ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیا یہ آپشن سامنے رکھا جائے کہ اگر اقتدار میں آتے ہیں تو جو سب سے بڑے عہدے ہیں وہاں پہ کوئی نان شریف کینڈیڈیٹ. یہ ڈیبیٹ یہ خسر پسر ہو رہی ہے, چاہے وہ سی ایم پنجاب کے لیے ہو, چاہے وہ پی ایم کے لیے ہو, جو بھی ہو, یہ بات ٹیبل پر ہے, اس پر بحث ہو رہی ہے. اور وہ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ وہ نقطہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اگر دوسرے اوپر والے لوگ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کینسلیشن میں بہتر نہیں ہے کہ کسی اور کو کر کے وہ جھگڑے کو سائڈ پہ کرو یا پیچھے کرو, پاور میں آؤ, اور وہ والا جو معاملہ جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو چند سال آگے کے لیے چند سال آگے ہے نہیں نا. ایک سیکنڈ سر, آگے اس لیے نہیں ہے کہ شہباز شریف بھٹی صاحب نے بڑا ایک انٹرسٹنگ, جو ایج فیکٹر از دی موسٹ امپورٹنٹ. 70-72 سال عمر ہوگی سر, اب 5 سال آگے کچھ نہیں ہے. یہ بات ادھر سے کہی گئی تھی چھوٹے گھر کی طرف سے کہ جی ایک دفعہ بنا دیں اینڈ دین اس کے بعد واپس بے شک مریم آج, وہ ایک دفعہ بھی فی الحال قابل قبول نہیں ہے. یہ بات آپ نے سنی ہے شاید, آئی ایم پریٹی شیور کہ بھٹی صاحب آسرے, مجھے یقین ہے بھٹی صاحب کے گھر کے اندر. ایک سیکنڈ سر, یعنی دیکھیں خدا کے لیے یہ کیا مذاق ہے. وہی بات دوبارہ کریں گے؟ نہیں, وہ دوبارہ نہیں کر رہے. 2018 کے انتخابات دھاندلی نہیں, ہماری حکمت عملی بہتر نہیں تھی, مساق معیشت نہیں, مذاق معیشت نہیں, فلانا نہیں, مذاکرات نو مذاکرات, خلائی مخلوق, مجھے تو خلا کے جن نظر آتے ہیں خلائی مخلوق. یہ 3 سال سے ایک چلی جا رہا ہے. مسئلہ ان کا صرف کیا ہوا ہے, جب لڑنا تھا سر, میں کہہ رہا ہوں مان لیا, میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 ٹرک کی دھند میں 4 ٹرک کی بتیوں کی آپ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک ریئلسٹک سٹریک تو ہے, کل کے بچے تو نہیں ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اس ٹائم ان کی جماعت کے اندر کیا ڈائنامکس چل رہی ہیں, کون سی اس جماعت کو اندر سے نقصان پہنچا رہی ہیں, اور کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنا جو ہے وہ ساروں کے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے.
2 سال رہ گئے ہیں. ایشو یہ ہے کہ وہ تمام ایشوز تب بھی موجود رہیں گے اگر اقتدار میں نہ آئے, لیکن وہ ملٹیپلائڈ بائی 100 ہو جائیں گے. اگر اقتدار میں آ گئے تو سارے ایشو ریزالو نہیں ہوں گے, لیکن کم از کم ایک جو ایگزسٹینشیل پرابلم لگا ہوا ہے جماعت کو وہ ایڈریس ہو جائے. جو جماعت کو خطرہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد باقی ایشو سیٹل کر لیں گے بیٹھ کے. بٹی صاحب, جماعت ہوگی تو باقی چیزیں ہوں گی. آپ کا ویو اس چیز پر, یا آپ کی کیونکہ اندر کی انفارمیشن بھی ہوتی ہے, کیا ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ مریم بی بی کے ہوتے شہباز صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے, ایک تو آپ کا یہ بات تو چلو آپ نے پہلے سٹیٹ کر دی ہے, کیا سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے کسی چیز پر آگے؟ دیکھیں کاچی صاحب, میں تو ہر ایک کی رائے کا احترام کرتا ہوں, میں لیکن اپنی رائے پہ قائم ہوں. دیکھیں ہر جماعت میں اختلافات ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی میں اختلافات نہیں ہے. کیا پی ٹی ایم میں نہیں ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, آپ کے دونوں موجود مہمانوں کو بھی پتا ہے. اس بات میں تو دو رائے ہے ہی کوئی نہیں. آپ بات سچویشن تھوڑی سی اگر میں کلیئر کرنا پاؤں, یقیناً آپ جیسے صاحب علم کو سمجھانا تو سورج کو چراغ دکھانا ہے نا. نواز شریف اور شہباز میں ڈیفرنس نہیں تھے. شہباز صاحب میاں شریف جتنا احترام کرتے تھے 100% نواز شریف صاحب کا. اب بات آگے آ گئی اگلی نسل پہ, محترمہ مریم نواز اور حمزہ شہباز پہ. اب وہ سچویشن نہیں رہی 2085 والی, 88 والی, 97 والی. اب میاں شریف صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال, اور شہباز آپ کو پتا کسی کی مجال نہیں تھی, ہوتے تھے نا, کسی کی مجال نہیں ہو سکتی تھی کہ اس طرح کی لڑائی لڑے. نہیں, پیسے بھی لینے ہوتے تھے نا. میاں نواز شریف صاحب یا شہباز صاحب چودھری مختار کو کہتے تھے جو ان کے مینیجر ہے, جو بٹوارے میں نواز شریف کے ہاتھ میں گئے. اب وہ سچویشن نہیں رہی میرے محترم, بہت زیادہ بدل گئی ہے. آپ تول رہے ہیں نواز اور شہباز کو, میں دیکھ رہا ہوں مستقبل میں دونوں کی 70 سال سے عمر آگے ہو گئی ہے. جس کے 45 اور 50 کی مریم اور حمزہ ہے, جس کے پاس قیادت جائے گی 30 سال. بٹی صاحب اس ٹائم مسلم لیگ نون کو ڈومینیٹ کون کر رہا ہے یہ بتا دیں. مریم کر رہی ہے, کیونکہ شہباز صاحب چپ رہے تھے کسی بات پہ, پھر سلمان صاحب نے بڑی غصے. اچھا میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں, یہ بات آپ کی, میں سوری میں اگری کرتا ہوں, یہ انفارمیشن میرے پاس بھی ہے. کیا یہ بات شہباز صاحب نے کہی نہیں کہ وہ پارٹی وہ سیاست سے علیحدہ ہو جائیں گے؟ جب وہ لندن جانا چاہ رہے تھے ان کو روک لیا گیا, حکومت نے جانے نہیں دیا. نہیں, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوئی ہے یہ بات. اب وہ دیکھیں سیاست دانوں نے آ کے ٹی وی پہ اپنی کمانڈ کو ہی ڈیفینڈ کرنا ہے. پیپلز پارٹی والا آئے گا اپنی کو کرے گا, نون والا آئے گا, پی ٹی اے والا آئے گا. شہباز صاحب چھوڑنے پہ تیار ہو گئے تھے. جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا, شہباز شریف نے ریزائن لکھ دیا. نواز شریف بھی چاہتے تھے ریزائن دے, حمزہ اور سلمان نے روکا. اب میں اور کتنی پیچھے جاؤں؟ اور بتا دوں پھر کل مریم کی کیا ہوئی ہے. یہ دیکھیں, یہ ان کا رائٹ ہے جو مرضی اپنائیں, لیکن سچ کڑوا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس وقت بیانیے سے زیادہ آگے خاندان کی پگ کس کو جانی ہے اس کا فیصلہ کی وجہ سے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں, اور لیڈرشپ بھی کنفیوز ہے. لیڈرشپ بھی کنفیوز ہے. سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں, جو سیکنڈ. جی بٹی صاحب کوئی ایک تو اللہ کی بڑی لیڈرشپ, ایک تو اللہ کے فضل سے اس موروثی سیاست اور غلامی سے اللہ کرے ہماری اس لعنت سے جان چھڑوائے کہ اس کے بعد ہم مریم, اس کے بعد حمزہ, اور اس کے بعد ان کے بچے, اور اس کے بعد ان کے بچے, کوئی اور آتا ہی نہیں ہے, کوئی نیچے سے آتا ہی نہیں ہے, کوئی بول پاتا نہیں. اللہ کرے اس سے جان چھوڑے. دوسری بات, دونوں کا فرق کریں. آپ کے فکر ہی دہرا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب بچوں سمیت باہر ہیں, مریم صاحبہ ضمانت کنفرم ہو چکی ہے, اس لیے ان کے لہجے اور ہیں. شہباز شریف صاحب اور نتھنگ ٹو, اور دوسرا شہباز شریف اور حمزہ بڑے پھنسے ہوئے ہیں, ٹی ٹی راج کمار اس طرح جکڑے ہوئے ہیں, تو اس لیے وہ ان کے لہجے اور ہیں. خدا کے لیے یہ لکھ لیں, یہ بڑے سیانے پہنچے ہوئے لوگ ہیں, یہ ابھی بھی فل سٹاپ کاما سمیت گڈ کا بیڈ کا. اللہ کرے کہ کوئی رانا ثناء اللہ صاحب بن جائیں, کوئی آگے وزیر اعظم, اس کے بعد کوئی اور بن جائے. یہ گھر میں ہی رکھنا چاہتے ہیں اور اس لیے گھر گھر کھیل رہے ہیں. اس میں ان کے پاس سنہری اپرچونٹی بھی آ رہی جو ہم بات کرتے ہیں پی ایم ایل این کے پاس. میں اس بٹی صاحب کوئکلی آپ کچھ پوائنٹ میک کرنا چاہ رہے ہیں, پھر میں. اچھا سر, گزارش ہے, مریم صاحبہ نے کل پرسوں بیان دیا, ابھی جنید صفدر سیاست میں نہیں آئے گا. ابھی لفظ کہا انہوں نے سیاست میں نہیں آئے گا, اگلا آپ کا قائد بھی ہو گیا. دوسری بات, یار آپ کے ساتھ براؤن کپڑے والے بیٹھے ہیں, ان سے صرف ایک بات تو پوچھے. مریم نواز نے جب نیب پر, کاشف صاحب صرف 3 سیکنڈ, مریم نواز صاحبہ نے جب نیب پر پتھراؤ کیا تھا تو انہیں عمران خان نے گرفتاری کا فیصلہ کر لیا تھا.
براؤن کپڑے والوں سے پوچھیں کس نے روکا تھا وہ فیصلہ, کیوں نہیں ابھی تک گرفتار ہوئی؟ ٹھیک سوال ہے نا یار, ایسے ہی چھوٹا موٹا میں 5 سال سے اچھا میں نے دینا, میں نے